अम्मा बाद मीर मजलिस मियाँ गुलाम हैदर साहब सज्जादा नशीन इमामुल आरिफीन हुज्जतुल कामिलीन सनदुल वासिलीन कुद्दतुस सालिकीन हजूर दाता सही लजपाल नबीरा सैयदुस सादात अबुल हसनात साहब खतीब आज़म तैयबा सेंटर। आज का जो मौजू है वो कुद्दतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन इमामुल आरिफीन गौसुल वरा हजूर क़िबला-ए आलम सैयदना ताहिर अलाउद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। और उसी सिलसिले में आज ये मजलिस जो है इनअक़ाद पज़ीर। आप 17 वास्तों से महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंदीर नूरानी, हैकल जज़दानी, ज़िल्ल सुबहानी, सरचश्मा नूरानी, अश-शेख अस्सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपका वास्ता मिलता है। और 28 वास्तों से आप हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नशूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म नबी मुहतशम आलमे आलमिया ताजदारे हरम नौबहारे इल्म सैयदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन साक़िए कौसरुल जन्नत से आपका वास्ता जो है वो मिलता है। इस दौर में शेखुल इस्लाम हो, हुज्जतुल इस्लाम हो, मुफक्किर इस्लाम हो, कुछ भी हो, शेखुल इस्लाम वो होता है जिसकी निस्बत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम से डायरेक्ट हो, कामिलीन हक्का। और वो लोग जो कि वहाँ पे हाजिरी देते रहे हैं वो फरमाते हैं कि अगर किसी आलमे दीन को किसी हदीस के बारे में शायबा हो जाता तो आपसे इस्तफसार करते, आप उसी वक्त गर्दन को झुकाते और झुकाने के फौरन बाद फरमाते ये असल हदीस है। यानी आपका ताल्लुक डायरेक्टली रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम के साथ था। सल्तनत उस्मानिया के खलफशाही के बाद और तफरकाबाजी के बाद, इज्तिमाई नफरत के बाद, इज्तिमाई हसद के बाद ये हुआ कि उम्मत मुस्लिमा की साख जो थी वो बिगड़ती गई। जब वो साख बिगड़ती गई तो उस साख के बिगड़ने के साथ साथ ही सोशलिज्म और कम्युनिज्म, सिंडिकलिज्म इन्होंने जो थे वो पर उठाने शुरू कर दिए। और पूरे अर्ज पर सिर्फ यही था कि कैपिटलिज्म या सोशलिज्म। चंद ममालिक कैपिटलिज्म के हामी थे और चंद ममालिक सोशलिज्म के हामी थे और कोई दौराना था। जब ये सूरत हाल हुई तो इस सूरत हाल में आपके दादा बुजुर्गवार हुजूर क़िबला-ए आलम सैयद शेख अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बबरकात ने इसके बारे में सोचना शुरू किया। जब आपने सोचा तो आपको पता था कि आपका माहसल फोकस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो जनाब गौस पाक की ज़ात थी। आपने उनकी तरफ रुजू किया और सिलसिला आलिया कादरिया के इस चश्मो चिराग ने वो कुछ किया और वो उन्होंने एफर्ट्स की हैं जो कि इस चीज़ को उजागर करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा में इज्तिमाई शऊर पैदा करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा में बसीरत पैदा करने के लिए उन्होंने कोशिशें और काविशें जो थी वो शुरू कर दी। और इसी सिलसिले में आपके वालिद ग्रामी और कदर सैयद महमूद हसामुद्दीन की कोशिशें भी बदरजाए अतम हैं। और आपने उन्हीं से ही ज़ानुए तलम्मुस जो था वो तय किया था। और आप सुल्तान अली के मदरसा में आप गए और वहाँ पर तालीम व तरबियत जो थी वो हासिल की। और आपके इल्म का ये हाल था कि उसका साहिब ही कोई नहीं। और इस सिलसिले में हकीम सईद साहब कहते हैं
جو کہ ایک پاکستان کے ایجوکیشنسٹ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس ایک دفعہ چلا گیا، جب ان کے ساتھ باتیں ہوئی تو ہربل میڈیسن پر جو کچھ میں نے پڑھا تھا مجھے کم یاد رہا، جو کچھ انہوں نے بتایا وہی سب کچھ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک مینوفیکچر شو فیکٹری کا آپ کے پاس گیا، آپ نے مینوفیکچرنگ کے بارے میں وہ کچھ بتایا کہ وہ انگشت بدندہ لے کر وہاں پہ بیٹھا رہا، کیونکہ آپ کی تعلیم جو تھی آپ ڈائریکٹلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے فیض یافتہ تھے، اور وہیں سے آپ فیض حاصل کرتے تھے، کیونکہ جناب غوث پاک کی نظرت الہ بلاد اللہ جامع کقرضلۃ علی حکم اتصالی درست العلم حتی صرت قطبا ونلت الصاد من مولا الموالی۔ تو یہ جو کاملین حقہ ہوتے ہیں ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہوتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ انہی سے سیکھا۔ علامہ اقبال نے ویسے ہی نہیں کہا تھا، نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو حضرت سیدنا طاہر علاء الدین کی ذات بابرکات جو تھی، انہیں یہ جتنے بھی حالات حاضرہ پر آپ کی بڑی نظر، اکثر آپ ریڈیو سنا کرتے تھے، کوائنیج اکٹھی کیا کرتے تھے، حالات حاضرہ پر آپ بہت کی نظر تھی۔ ان کاملین حقہ کے لیے ہجرت کرنا یہ ایک عمل جو ہے وہ صالح ہے، اور کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہجرت کی، اور سیدنا طاہر علاء الدین ساری رات جناب غوث پاک کی روضہ اقدس پہ بیٹھے رہتے تھے، اور آپ نے اپنی ساری زندگی خلوت میں گزاری ہے، اور بالآخر آپ کو وہاں سے جو تھا وہ حکم ملا جناب غوث پاک کی طرف سے، تو اس لیے آپ 1956 میں پاکستان جناب غوث پاک کے حکم سے آئے، اور آپ نے امام العارفین حجت الکاملین سند الواصلین حجت السالکین امام الطریقہ حضور داتا صفی لجپال نور علی نور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی درگاہ اقدس پر 40 روز چلہ کشی کی۔ اس کے بعد آپ کو وہاں سے حکم ہوا، اور اس حکم کی اتباع کے سلسلے میں پھر آپ کوئٹہ جو تھے وہ تشریف لے گئے، اور کوئٹہ جا کر آپ نے بہت کام کیا، اور حکومت بلوچستان نے اس روڈ کا نام بھی غوثیہ روڈ، دربار غوثیہ رکھا، اور بڑے بڑے جید لوگ جو تھے وہ آپ سے فیض جو تھے وہ حاصل کیا کرتے تھے، اور آپ کی اس حد تک کرامات محیر العقول جو کرامات ہیں ان کا اندازہ لگانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے بارے میں کچھ بھی نہ لکھا جائے، حالانکہ آپ نے کئی ایک کتابوں کے آپ مصنف تھے، ساری رات آپ جاگ کر گزارتے تھے، اور ساری رات آپ کا جو تھا یہی عالم تھا کہ آپ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سنائی، اور وہاں پر جتنی بھی میٹنگز ہوتی تھی، جمعہ کا دن جو تھا عام لوگوں کے لیے فکس تھا، لیکن باقی ایام جو تھے اپوائنٹمنٹ لے کر اگر آپ جاتے ہیں تو کوئی آدمی بھی آپ کے پاس جائے آپ کسی کو خالی نہیں۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار تھے، بیماری کے عالم میں نکاحت بہت زیادہ تھی، 50 کے قریب آدمی جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جب وہ جانے لگے تو ایک کی طرف اشارہ کیا، اشارہ انہوں نے اٹھایا اور 50 کے ساتھ ہاتھ ملایا، کیونکہ ان کاملین حقہ نے اپنی نفی کی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نفی سے ملتی ہیں۔ بما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے؟ آپ نے ساری زندگی عمل میں جو ہے وہ گزاری، اور عمل بھی آپ کا جو تھا وہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ وہ صوفی پاسباں تھے جن کے ایک ہاتھ میں
قرآن کریم اور دوسرے ہاتھ میں سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو اس لیے آپ کی ساری زندگی واللہ انی ولو آیاتہ کے مصداق کے تحت آپ نے گزاری، اور آپ نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے مصداق کے تحت آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری. اور آپ کے جب آپ کے بارے میں یہ کہا گیا آپ کی شادی کے بارے میں، تو آپ کی شادی آپ نے فرمایا کہ جب مجھے عمر ہوگا، کیونکہ آپ کو عمر جو تھا وہ جناب غوث پاک کی طرف سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف سے ملتا تھا. اور جب 35 سال کی عمر عزیز کو پہنچے تو آپ کو جب عمر ہوا تو خانہ کلات ہز ہائینس انہوں نے اپنی بیٹی احمد یار خان جو تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کی، اور جن کے ہاں سے 3 بیٹے ہوئے، سیدنا محی الدین، سیدنا جمال الدین اور سیدنا ضیاء الدین. تینوں بیٹے جو تھے ان میں کمال جو تھے چیزیں جو تھی وہ موجود تھی، اور وہ بھی اسی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے تھے اور باپ کے نقش قدم پر صحیح معنوں میں جو تھے وہ چل رہے تھے. اور اسی حالت میں ایوب خان آپ کے پاس گئے، ضیاء الحق آپ کے پاس گئے، نواز شریف آپ کے پاس گئے، اور ایک دفعہ ایوب خان نے یہ کہا کہ میں یہ لینڈ جو ہے آپ کو دربار کے لیے دیتا ہوں. آپ کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا کہ جب میرے رب کریم کے خزانے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت میں آپ کو یہ کہوں گا میرے رب کریم کے خزانے جو ہیں وہ کسی وقت بھی ختم نہیں ہو سکتے، لہذا مجھے آپ کے ان پیسوں کی ضرورت جو نہیں ہے. صدام حسین جو تھا وہ بھی آپ کا مرید تھا، اور کنگ آف برونائی وہ بھی آپ کے تھا، کیونکہ آپ کی ساری زندگی جو تھی وہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گزاری. اور آپ کو وہ عشق لدنی تھا کہ بڑے بڑے علماء آپ کے پاس جو تھے وہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن علماء جو تھے وہ حدیث کے سلسلے میں کہیں وہ بھول چوک ہو سکتی تھی، لیکن آپ جو بھی بات فرمایا کرتے تھے وہ جید ہوا کرتی تھی، مستند ہوا کرتی تھی، اتھینٹک ہوا کرتی تھی، ٹو دی پوائنٹ ہوا کرتی تھی، احادیث کے عین مطابق جو تھی وہ ہوا کرتی تھی. تو آپ کی جب پھر شادی ہو گئی، پھر آپ نے بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسز جو ہیں وہ بہت آپ نے جو ہے وہ اٹینڈ کی ہیں. ختم نبوت کانفرنس جو مینار پاکستان میں ہوئی اس کی صدارت آپ نے کی. 1984 میں منہاج القرآن ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے جو یہ کانفرنس کی اس کی صدارت آپ نے کی. 1987 میں منہاج القرآن کانفرنس جو ہوئی اس کی صدارت بھی آپ نے کی. اور اسی طرح 1988 میں حجاز کانفرنس لندن میں ہوئی، اور ویمبلے ارینا میں ایک کانفرنس ہوئی جس کی صدارت جو تھی وہ آپ نے کی. آپ سیر و سیاحت کے سلسلے میں آپ نے کوئی ملک جو ہے کرۂ ارض پر جتنے تقریباً ملک تھے وہاں پر آپ تشریف لے گئے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے احکامات، فرمودات، ارشادات، کلمات، طیبات جو تھے ان کی تبلیغ اس طرح کی قیامت الناس کو اگر سلسلہ عالیہ قادریہ کے بارے میں پتہ چلا کہ سلسلہ عالیہ قادریہ جو ہے وہ کیا ہے. جب ایک دفعہ سہلون تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے یتیموں کے لیے جو تھی درسگاہیں بنائی، اور اسی مرد کلندر کی برکتوں کا نتیجہ تھا کہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب وہیں کے فیوز برکات انہیں وہیں سے عطا ہوئی. اگر آپ علامہ طاہر القادری شیخ الاسلام اگر ان کے فرمودات، ارشادات، کلمات، طیبات کو صحیح معنوں میں حفظ جاں بنائیں تو وہ شریعت، معرفت، حقیقت اور طریقت کے امام جو ہیں وہ. اور انہوں نے اس سلسلے میں اکثر ان کی راتیں جو تھیں علامہ طاہر القادری کی انہی کے پاس کوئٹہ میں گزرا کرتی تھی، اور وہ ساری رات
جاگ کر گزارا کرتے تھے، اور علامہ طاہر القادری بھی ساری رات جو تھے گزارا کرتے تھے، اور ان کا مقرر فن جو ہے وہ آج سے نہیں ہے۔ 1964 میں پنجاب یونیورسٹی میں، پوری یونیورسٹی میں پریزیڈنٹ تھا، تو میرے پاس اکثر یہ تقاریر کے لیے آتے تھے۔ انہیں وہ قادر الکلامی ہے طاہر القادری صاحب کو، وہ اس لیے ہے کیونکہ حضور قبلہ عالم سیدنا طاہر علاء الدین کی ان پر نظر ہے، اور یہ سارا نظر کا پیش خیمہ ہے۔ اور یہ ادارہ منہاج القرآن جو آج چل رہا ہے، یہ انہی کے فیوض و برکات کا نتیجہ ہے، اور انہی کے فیوض و برکات ہیں۔ اور اگر تمام لوگ ان کے فیوض و برکات پر عمل پیرا ہوں تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں۔ کتاب و سنت پر عمل کر کے ہی ان کی زندگیاں جو ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے وہ مجھے وہاں پر جتنے بھی ٹاؤن شپ کے لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، میرے اسٹوڈنٹس وہاں پہ پرنسپل ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی تکلیف ہو تو میں حضرت کے وزار پرانوار پر چلا جاتا ہوں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے رات کو خواب میں وہ مجھے اس کا حل جو ہے وہ یہ میرے وہاں کے شاگرد تلمیذ رشید ہیں بٹ صاحب، تو وہ مجھے انہوں نے یہ بتایا، میں وہاں پر لیکچر دینے کے لیے گیا، وہاں پر انہوں نے مجھے یہ بتایا۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی جب گردے آپ کے فیل ہوئے تو آپ کو کہا گیا کہ ٹرانسپلانٹیشن آف کڈنی جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن آپ نے کہا کہ میں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یہ تھا وہ ملکہ جو کہ ان میں شریعت تھی، معرفت تھی، حقیقت تھی، طریقت تھی، اور یہی طریقت کی ماضی تھی جو کہ سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات میں کیوں نہ ہو جناب غوث پاک کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ، کیوں نہ ہو مولا علی مشکل کشا کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں، اور یہاں پر بھی سید السادات بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں، ارے نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت کو تو دیکھ تم کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، یہی یدِ بیضا سیدنا طاہر علاء الدین اور ان کے فرزندان ارجمند میں جو تھا وہ موجود تھا۔ اور جس وقت آپ کا وصال صد ملال جو تھا وہ جرمنی میں ہوا، تو اس وقت جب میت واپس آئی تو علامہ طاہر القادری صاحب نے انہیں اپنے اس سینٹر سے کچھ جگہ تفویض کی، لیکن صاحبزادگان نے واضح طور پر فرمایا اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد پھر وہاں پر جو ہے ان کی تدفین کی گئی۔ اور وہ روضہ اقدس جو آج مرجع خلائق ہے، وہ آج اس کا دیکھیے، اس کا تمام نمونہ جو ہے وہ جناب غوث اعظم کا نمونہ ہے۔ میرے فاضل اسٹیٹ سیکرٹری صاحب غالباً بابا صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ اجتماعی لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اجتماعی چیزیں ہی ان کو پسند ہوا کرتی ہیں۔ انہوں نے بابا صاحب کے بارے میں فرمایا، ایک شخص جو تھا وہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے پاس آیا، اور انہوں نے کینچی بطور تحفہ پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کینچی تو لے جاؤ، کینچی لے جاؤ، مجھے کینچی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا حضور میں تو تحفہ لے کے آیا ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہیں انہوں نے تحفہ کو پسند فرمایا ہے، آپ اسے قبول آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ جب اگلی دفعہ آئیں تو ایک سوئی لے کے آئیں، سوئی لے کے آئیں، کیونکہ سوئی کا کام جو ہے وہ جوڑنا ہے، کینچی کا کام جو ہے وہ تراشنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے۔ تو سیدنا طاہر علاء الدین نے ساری زندگی دامے دل میں قدمے سخنے بلغوا انی ولو آیاتہ کے مصداق کے تحت گزاری، امت مسلمہ کو جوڑ کر گزاری۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کارلائل بھی کہتے ہیں blessed is he who has found his work, let him ask no other blessedness۔ مجھے چونکہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے 20 منٹ ہی دیے تھے، وہ
وہ غالباً ہو رہے ہیں. میں تمام حضرات کا ممنون و متشکر ہوں، بالخصوص میاں صاحب کا اور نبیرہ ابو الحسنات اور خطیب اعظم طیبہ سینٹر اور سب حاضرین کا کہ انہوں نے میری اس رد و خط کو احسن طریق سے